नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल, मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों एक ख़िताब जिसका मौजू था अक़ीदा अहले सुन्नत और अहले तसव्वुफ़ व तरीक़त, ये उसका मेन टाइटल था और उसका जो सब टाइटल था वो था कि हमारा अक़ीदा क्या है। ये कमोबेश 4 घंटे का ख़िताब था जो इंटरनेट पे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ये ख़िताब सिलसिला मलंगिया के ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज पर और आईडी पर आप जाके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हाज़रीन, आज की ये ख़ुसूसी नशिस्त हमने इसका एहतमाम किया था कि इस कॉन्सेप्ट को लेके कि हमारा अक़ीदा क्या है, अक़ीदा अहले सुन्नत और तसव्वुफ़ व तरीक़त। इस मौजू, इस उन्वान और इससे जुड़े हुई दीगर बहुत सारी चीज़ें, उससे मुताल्लिक़ हमने आज इस नशिस्त का एहतमाम किया। ख़ुसूसी नशिस्त है ये कि जिसमें आप लोग हाज़िर हैं। तो हमने आज की इस नशिस्त को ख़ुसूसी तौर पर सवाल व जवाब, क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सेशन के तौर पर तरतीब दिया है, या ये कह लें कि आज की जो नशिस्त है इसका फॉर्मेट जो है वो सवाल व जवाब है। इस मौजू से मुताल्लिक़ आप हज़रात ने, ख़वातीन व हज़रात ने जो ख़िताब सुना, पूरा ख़िताब सुनने के बाद जो जहनों में सवाल उठते हैं, ज़ाहिर बात है कि ये मौजू ऐसा है कि इसके लिए 4 घंटे क्या, इसके लिए 40 घंटे भी कम है, क्योंकि ये महफ़िल की स्पीच थी, महफ़िल में होने वाला ख़िताब था। तो इसको जिस हद तक हो सका शॉर्ट करके इस मज़मून को उसमें समेटा गया। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये उन्वान और ये मज़मून इतना वसी है कि अगर इसकी तफ़सीलात में जाएं या इसकी तफ़सीलात बयान करनी हो तो उसके लिए बहुत वक्त दरकार है। और ज़ाहिरी बात है कि लाइव सेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और पब्लिक गैदरिंग हो तो तवील दुरानिये का ख़िताब उसको सिलसिलावार नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो तसलसल बाकी नहीं रहता गुफ्तगू में। तो हमने सोचा कि जिस हद तक हो सका एक अजमाली खाका पेश कर दिया। अब सवालों जवाब की एक ख़ुसूसी नशिस्त उसका एहतमाम किया है, जिसमें चंद एक सवालात जो हैं उनको आज की इस नशिस्त में टेकअप करना है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ख़िताब को बग़ौर सुनें और इसके नोट्स बनाएं और इससे सवालात तैयार करें, ताकि मज़ीद इस मज़मून और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके, उसकी तफ़सीलात में जाकर मज़ीद इसको एलेबोरेट किया जा सके, और अगर कोई अबहाम है बात को समझने में तो उसको दूर किया जा सके। तो जो इस महफ़िल में बैठे हुए हैं, इस मजलिस में आप तमाम हबाब, तो आपने तो बग़ौर सुना है और आपने अपने सवाल भी मुझे भेज दिए हैं। लेकिन जो लोग डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात सुन रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश यही है, बिलख़सूस वाबस्तगान सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया मलंगिया, उकाड़ा शरीफ
اور پورے پاکستان میں جتنے وابستگان ہیں، مریدین ہیں، متوسلین ہیں، عقیدت مندان ہیں، جو بھی اہل علم ہیں، جو اس موضوع کو ایک خاص اینگل سے، خاص زاویے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اپنے سوالات وہ ہمیں مختلف ذرائع سے، چاہے آپ خطاب کے کمنٹس میں اس کو سوال کو آپ کریں، یا واٹس اپ جو ہمارا ہے آفیشل، اس پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں، لیکن سوال ضرور کریں، کیونکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم دوست ہے، وہ علم کا شوق رکھتا ہے، علم کا شوق رکھتا ہے، وہ اپنی جہالت دور کرنے کا عزم رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ سوال کرنا یہ کوئی باعث شرمندگی یا باعث ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی امبیرسمنٹ فیل کرے یا اپنے آپ کو کم سمجھے، بلکہ سوال کے بارے میں کہا جاتا ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ سوال کرتا ہی وہ ہے کہ جو کسی حد تک علم رکھتا ہے، اب وہ اس علم کو مزید پختہ کرنا چاہتا ہے، وہ شرح صدر حاصل کرنا چاہتا ہے اور مزید حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ سوال کرتا ہے۔ جو سوال نہیں کرتا وہ علم دوست نہیں ہے، اس کو علم سے کوئی شغف نہیں ہے، اس کو ہم اہل علم نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کی جستجو ہی نہیں ہے کسی چیز کے جاننے کی۔ اور جو سوال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلب ہے، تڑپ ہے کہ یہ جہالت کا اگر کوئی بھی پہلو ہے تو اس کو اس کے دل و دماغ سے دور کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، یعنی سوال و جواب کی نشست ہوا کرتی تھی مسجد نبوی میں، یا جہاں بھی حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام خود سے سوال کرتے تھے، اور بعض دفعہ حضور خود دعوت دیتے تھے کہ سوال کرو، یا خود سوال پوچھتے تھے، اور صحابہ کرام آگے سے عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور پوچھتے تھے، کوئی سوال کرتے تھے، تو صحابہ کرام کا ادب یہ تھا کہ وہ آگے سے کوئی جواب دینے کی بجائے وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول وہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوال کا جواب پھر عنایت فرماتے تھے۔ اب یہ جو سوال و جواب کی نشستیں ہوا کرتی تھی، اسی کا نام احادیث ہے۔ یہ موطا امام مالک ہے، بخاری شریف ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی، یہ سارے جتنی معتبر احادیث کی کتابیں ہیں، یہ کتب حدیث جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ وہ جو سوال و جواب کے سیشنز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ان کی تحریری شکل ہے، باقی واقعات بھی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوال و جواب جو ہوتا ہے، سوال و جواب کی جو نشست ہوتی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے 10 گھنٹے میں جو بات آپ تک پہنچانی ہے وہ کس حد تک آپ تک پہنچی، کس حد تک مقصد پورا ہوا، کس حد تک بات کو آپ سمجھیں، اس کا اندازہ سوالات سے پتہ چلے گا۔ جب آپ سوالات کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کتنی بات سمجھ میں آئی ہے۔ ایک اور دوسرا 2 سے 2.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد جو خطیب ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ ڈیلیور کر دیا یا میں نے بات پہنچا دی، سمجھا دی، لیکن ممکن ہے کہ وہ بات جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، وہ اس طرح نہ پہنچی ہو۔ تو اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب سننے والے سوال کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ کتنی سمجھ آئی۔ اور تیسری چیز ایک اور بڑی اہم ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ اسپیسیفک بات پوچھی جاتی ہے،
مخصوص بات پوچھی جاتی ہے، ایک خاص بات پوچھی جاتی ہے، تو پھر اس کا جواب بھی خاص مخصوص دے دیا جاتا ہے، تو پھر سمجھیں کہ وہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، سوال کے جواب میں کانسیپٹ زیادہ واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سوال و جواب کی یہ نشست جو ہے، یہ اس طرح کی ایک نہیں، یہ نشستوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ آج یہ پہلی نشست ہے جس میں آپ لوگ موجود ہیں، خواتین و حضرات، ادھر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سوالات بہت آئے ہیں، تو میں نے آج یہ نشست شروع ہونے سے پہلے تمام سوالات کو بغور دیکھا، پڑھا، تو ماشاءاللہ سب سوالات بڑے اہم ہیں اور ان میں جامعیت بھی ہے اور علم کی تڑپ بھی ہے۔ تو ان میں سے آج کی نشست میں نے ایک سوال بطور خاص وہ منتخب کیا ہے جس کا جواب آج کی نشست میں دینا ہے، اور اگر وقت نے اجازت دی تو ایک دو اور سوال بھی ہم لے لیں گے، لیکن یہ ایک سوال لے کے اس کا تفصیلی جواب میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں آپ تک پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت اور تصوف و طریقت، یہ مین ٹائٹل ہے، اسی سے سوال بنا کہ تصوف و طریقت کیا یہ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے؟ کیا ضروریات دین میں سے کوئی اہم چیز ہے یہ، یا عقیدے کی بہت اہم چیز ہے یہ؟ یہاں تک کہ منکرین تصوف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تصوف اسلام سے باہر کی کوئی چیز ہے یا شریعت سے ہٹ کے کوئی بات ہے۔ خیر ان کی طرف تو ہم نہیں جاتے، ہم کیونکہ ایک دائرے کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں، اور وہ دائرہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ جب ہم عقیدہ اہل سنت کی بات کر رہے ہیں تو پھر خارجی جو تصورات ہیں ان کو ہم نے بیچ میں گڑمڑ نہیں کرنا، ان کو ہم نے انٹرٹین ہی نہیں کرنا۔ ہم اس عقیدے میں رہتے ہوئے اس سوال کا ایک مدلل جواب آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے کچھ چیزیں منتخب کی ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ سوال ہے کہ تصوف یا تصوف و طریقت، تصوف و طریقت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصوف کا کیا تصور تھا، اس دور میں تصوف کیا تھی، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت، تصوف و طریقت، ان دونوں چیزوں کو باہمی ایک ربط کے طور پر سامنے رکھا ہے، تو اس کو ذرا واضح کریں کہ تصوف و طریقت کا عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے۔ تو اب اس کا جواب تفصیل طلب ہے، اور آج کی نشست میں اسی کا جواب آپ کو اگر تفصیلی طور پر دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، سب سے پہلے تو کیس کو بنیادی طور پر چند اصولوں کی بنیاد پر سمجھنا ہے۔ وہ یہ کہ جو شریعت ہے، دین اسلام اور اس کی شریعت جو ہے شریعت محمدی، اس کے دو بنیادی جز ہیں۔ شریعت کے دو بنیادی جز ہیں، ایک ہے ظاہری احکام اور ایک ہے روحانی اور باطنی احکام۔ ان دو چیزوں کا نام کیا ہے؟
دین، ان دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ شریعت، ظاہر اور باطن۔ اب جب ظاہری احکام کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو جب ہم ایک علم کے طور پر دیکھتے ہیں، ظاہری احکام کے علم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ایک خاص ٹائٹل اور ایک خاص نام دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں فقہ۔ فقہ جو ہے وہ شریعت کے ظاہری احکام کے علم کا نام ہے۔ ظاہری احکام، اب ظاہری احکام میں سب کچھ آ جاتا ہے، عقائد بھی آ گئے، عبادات بھی آ گئیں، معاملات بھی آ گئے، اور زندگی سے جڑے تمام جن کا تعلق ظاہر سے ہے، ہمارے ظاہر سے۔ مثال کے طور پہ نماز ادا کرنا یا نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے شرائط نماز ہیں۔ اب یہ بات ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ظاہری علم بتائے گا، شریعت کا ظاہری علم جسے فقہ کہتے ہیں، وہ بتائے کیا کہ نماز کی شرائط یہ ہیں، نماز کے فرائض یہ ہیں، واجبات یہ ہیں، سنتیں یہ ہیں، مستحبات یہ ہیں، خلاف اولا چیزیں یہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں، جو یہ شرائط جہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، وہ ہے ظاہری علم جسے کہا جاتا ہے فقہ۔ اب ایک طرف تو یہ ہو گیا، اس میں پھر کیا شرائط پوری ہو گئی، یعنی وضو کر لیا، جگہ پاک ہے، وقت ہے، یہ ساری جو بھی شرائط ہیں وہ پوری کرنے کے بعد ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو گئے۔ جائے نماز پہ کھڑے ہونے کے بعد پھر ہم نے نماز کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہیں، یہ تمام جتنے بھی نماز کی ظاہری شرائط ہیں وہ ساری پوری کر لیں تو نماز ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ نماز کا ظاہر، شریعت کا ظاہر۔ اب ایک طرف یہ ہو گئی بات، لیکن ایک حکم یہ بھی ہے کہ نماز ادا کرو خشوع و خضوع کے ساتھ۔ خشوع و خضوع، یہ جو خشوع و خضوع ہے یہ کیا چیز ہے؟ یا نماز ادا کرو اس طرح کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یوں ادا کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کو دیکھنے والی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا، اب یہ کس کس کو نصیب ہوتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے یہ ایک جنرل سی بات ہو گئی، ہر ایک کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنی شان قدرت سے۔ تو یہ جو خشوع و خضوع کہتے ہیں، حضوری والی نماز، خشوع و خضوع والی نماز، یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت اب یہ ظاہری علم نہیں ہے، یہ باطن کا معاملہ ہے، یہ انر فیلنگز ہیں، یہ انر پریکٹسز ہیں جس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے، ہمارے باطن سے ہے، خیالات سے ہے، تصورات، ہمارے ہم جو سوچتے ہیں خیال۔ اب نماز میں تو ہم کھڑے ہیں، شرائط نماز تو پوری کر لی تو نماز ہو گئی، لیکن خشوع و خضوع والی نماز، وہ جو خشوع و خضوع ہے وہ ہے اصل میں باطنی احکام۔ وہ جو باطنی احکام ہیں اس کا نام ہے تصوف، اس کو کہتے ہیں طریقت۔ تو اس طرح ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔
اسی طرح ایک شخص ہے، اس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مطلب ظاہری طور پر وہ دائرہ توحید میں آ گیا، لیکن دل کو اس نے ہر طرح کے شرک سے پاک نہ کیا، تو لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے وہ صرف ظاہر ہے۔ ظاہر میں لا الہ الا اللہ کہہ کے دائرہ توحید میں آنا اور دل کے اندر اس چیز کو راسخ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جو باطنی معاملات ہیں، ظاہر میں کہا تو وہ ظاہری حکم ہو گیا، شریعت کا ظاہر ہو گیا، اور دل میں اس بات کا اقرار اور تصدیق کر دینا، کیا؟ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ظاہری حکم پورا ہو گیا، لیکن دل سے جو تصدیق کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ باطن ہے۔ باطن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کون جانتا ہے؟ تو اس طرح پورے کے پورے دین کا جو علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ دو حصوں میں ہے، اس کے دو جز ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اسی طرح آپ لگا لیں، زکوٰۃ ہے، آپ نے 2.5% اپنے مال پہ زکوٰۃ ادا کر دی، ظاہری حکم پورا ہو گیا، ظاہری حکم پورا ہو گیا، لیکن ادا کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ ہائے 2.5% کم ہو گیا میرے مال میں سے، اب یہ باطنی معاملہ ہے۔ اب جب باطن خراب ہوا تو ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں، پھر ظاہری عمل آپ کا کس کھاتے میں جائے گا؟ جب دل میں تنگی آ گئی تو آ گیا نا باطن بھی ساتھ، یعنی ظاہر بھی آ گیا اور فوراً باطن کی بھی بات آ گئی۔ اسی طرح ایک شخص حج کرتا ہے، تمام شرائط پوری کرتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے، حج کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اب حج کر لیا، اللہ کا ایک حکم پورا کر دیا، صاحب استطاعت جو بھی ہے اس پر حج فرض ہے، اس نے فرض ادا کر دیا، لیکن فرض ادا کر دیا، اس کے لیے کیا ہے؟ ظاہری احکام، شرائط پوری کر دی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس حج کی قبولیت کے لیے باطنی احکامات کو اگر بجا نہیں لائے گا تو حج مقبول نہیں ہوگا۔ ادا کرنے کے لیے ظاہری حکم پورا کرنا کافی ہے، لیکن اس کی مقبولیت کے لیے، اس کو قبول کروانے کے لیے باطنی احکام کو بجا لانا وہ ضروری ہے۔ یہ جو باطنی احکام کے اوپر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ داری کرنی، یہ ہے تصوف، اخلاص سے ہر کام کرنا، ریاکاری سے پاک عبادات، تصنع بناوٹ دکھاوے سے پاک صدقہ و خیرات، مالی عبادات اور دیگر جو بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی بھی عمل میں، شریعت کے کسی عمل میں اخلاص کا ہونا یہ اصل میں باطنی احکامات کی بجاوری سے متعلق ہے، اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اس باطنی احکام کی بجاوری کا نام راہ طریقت ہے، راہ تصوف ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے، یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، اور رائج الوقت جو نظام تصوف ہے، نظام طریقت ہے، یہ ان کا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑا بگاڑ ہے۔ وہ کیا؟ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ظاہری احکام فقہ ہے، ظاہری احکام فقہ ہے، اور باطنی احکام
وہ تصوف و طریقت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ظاہری عمل کریں گے نہیں تو اس کے باطنی اسرار و رموز یا اس کے باطنی فوائد کیسے حاصل کریں گے؟ مطلب آپ نماز پڑھیں گے نہیں تو نماز کے باطن سے کیسے فیض یاب ہوں گے؟ روزے رکھیں گے نہیں تو روزوں کے باطنی فوائد جو ہیں اس سے کیسے آپ مستفید ہوں گے؟ عبادات کی طرف جائیں گے ہی نہیں تو اس کے باطنی فیوز و برکات کیسے حاصل کریں گے؟ وہ باطنی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ظاہری طور پر وہ سب کچھ کرنا ہے۔ ظاہر میں حکم پورا کر دیا تو شریعت ہو گئی، لیکن باطنی احکامات کی بجاوری کی تو طریقت ہو گئی۔ لیکن ظاہری طور پہ بھی کچھ نہیں کرنا اور باطن کے دعوے دار بننا، تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، عبادات کا ذوق نہیں رکھتا، لیکن کہلاتا وہ صوفی ہے، کہلاتا وہ اہل تصوف و طریقت ہے۔ بس تم عمل تو کرتے نہیں ہو، یعنی ظاہری عمل تو کرتے نہیں ہو، تو اس کے باطنی اسرار و رموز سے کیسے، یا باطنی اس کے فیوز و برکات سے کیسے تم مستفید اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ یہ کام تم نے کیا ہی نہیں ہے۔ تصوف و طریقت کوئی الگ کوئی پریکٹسز کا نام تو نہیں ہے، یہی پریکٹسز جو عام دنیا دار بھی کرتے ہیں، جو عرف عام میں جو ہم کہتے ہیں مولوی بھی کرتے ہیں، ثوابی لوگ بھی کرتے ہیں، وہی کام صوفیہ بھی کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ وہ باطنی احکام کو بجاوری اس کی کرتے ہیں، باطنی احکام کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہری احکام پورے کرتے ہوئے پھر اس کے بعد باطنی جو احکام ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی نماز، وہی روزہ، وہی حج، وہی زکوٰۃ، وہ سب کچھ ان کو وہ فائدہ دیتی ہے جو عام نمازی کو، عام زکوٰۃ دینے والے، عام حج کرنے والے، یعنی تمام وہ اعمال جو ایک عام شخص کرتا ہے جس کا باطنی طور پر کنیکشن نہیں ہے ان عبادات کے ساتھ، ان پریکٹسز کے ساتھ باطنی تعلق نہیں ہے، اس کو وہ ان چیزوں کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ باطنی طریقے سے چلنے والے کو ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عمل سیم ہوتا ہے دونوں کا، وہ بھی وہی عمل کرتا ہے، وہ بھی وہی عمل کرتا ہے، لیکن کیا ہو جاتا ہے؟ اس عمل سے اس کو وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی جو ایک صوفی، اللہ کا ولی، اخلاص والا اللہ کا بندہ، جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، وہی عمل اس کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پھر اس کی روحانی منازل طے ہوتی ہیں، اس کے مدارج بلند ہوتے ہیں، وہی پھر کثافتوں سے پاک ہو کے پھر لطیف ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ روحانی پرواز یا دیگر جو بھی اس کو آپ کہیں وہ اس طرف جاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اسی طرح عمل جو ہے، عمل ہی سے روح جو ہے وہ کسیب بھی ہو جاتی ہے، عمل سے ہی روح لطیف بھی ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی نقطہ آپ سمجھ گئے کہ تصوف ہے باطنی احکام اور شریعت ہے ظاہری احکام۔ یہ دو جز ہیں، کس کے ہیں یہ جو دو جز؟ شریعت کے، دین اور شریعت کے دو جز ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو تصوف ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا، شروع کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، قرآن پاک میں لفظ تصوف نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ لفظ تصوف کو پکڑتے ہیں منکرین تصوف اور بحث میں الجھاتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے تصوف؟ یہ جو آپ تصوف کرتے ہیں قرآن میں کہاں ہے؟ یہ بحث کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب کیونکہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں، اور قرآن سے کہاں سے ڈھونڈو گے بھئی؟ یہ حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ مجھے بتائیں پورے قرآن آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، قرآن میں سے لفظ تصوف، مجھے کوئی ایسی آیت جس میں لفظ تصوف آیا ہو وہ پڑھ کے سنائیں۔ نہیں ہے نا؟ تو آپ پریشان ہو جاؤ گے
اب سوال کرنے والے نے یا جس نے ٹریپ کرنا ہے وہ ایسی ہی بات کریں گے. کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو الفاظات میں الجھائیں گے. لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کے اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا. اصل تو وہ کانسیپٹ ہے، اصل کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ کلیئر کرنا وہ ضروری ہے. اس کے لیے ہر زبان میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو قرآن میں لفظ تصوف تو نہیں ہے، لیکن تصوف کا پورا کانسیپٹ جہاں سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جہاں سے اس تصور کو لیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصل چیز. وہ ہے جو قرآنی اصطلاح ہے، وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تصوف. تزکیہ نفس کرنے والا جو راستہ ہے اسے طریقت کہتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے لیے لفظ احسان استعمال ہوا ہے. احسان. اور تصوف جو ہے یہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو باطنی اسرار و رموز تھے، جو باطنی اسرار و رموز یا احکامات کی ڈیپتھ میں جا کے جو اس کے فضائل اور برکتیں حاصل کرنے کا جو طریق تھا، یہ ہے تصوف. نمازیں ساری پڑھتے تھے، حتیٰ کہ منافق بھی پڑھتے تھے آ کے نمازیں پیچھے. طبقہ اولا اعلیٰ درجے کے صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور مکے کے اور گرد و نواح کے جو بدو ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے. لیکن فرق تھا بہت، ان کی نمازوں میں فرق تھا. وہ فرق کون سی چیز پیدا کر رہی تھی؟ وہ جو باطنی اسرار و رموز یا باطنی فیوز و برکات حاصل ہوتے تھے حضور کی صحبت سے، حضور جو ان کو تعلیم دیتے تھے، سمجھاتے تھے بڑی تفصیل سے، وہ جو سمجھتے، جو صحبت میں بیٹھ کے جو حاصل کرتے تھے، ان کی نماز اور ان کی کیفیات میں فرق ہوتا تھا بنسبت وہ کہ جو جن تک پہنچتا تھا پیغام کسی کے ذریعے. کبھی کبھار آگے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے بس. لیکن جو ہر وقت پاس رہتے تھے اور وہ فیضان رسالت سے مستفید ہوتے تھے، ان کی نمازوں میں اور ان کی نمازوں میں فرق ہوتا تھا. اور یہ فرق کیا تھا؟ یہی فرق ظاہر اور باطن کا، یعنی تصوف اور ظاہری نمازوں کا، یہ فرق پیدا ہوا. اور تصوف جو ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں موجودگی اور صحابہ کرام کا حضور کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اسی وقت سے تصوف کا وجود تھا. اور تصوف قرآن و سنت کی جو ابدی اور دائمی تعلیمات ہیں، یہ اس کا ایک خاص حصہ ہے، لازمی حصہ ہے. اور ایک اور بات بڑی اہم کہ تصوف اسلام کی روحانی اور باطنی کیفیات، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور جو روحانی اقدار و اطوار ہیں، صرف اسی کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کی علمی، فکری، عملی، معاشرتی اور تہذیبی تمام جہتوں میں اخلاص، خلوص، پیورٹی، یہ اس کا رنگ ہے. تصوف کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا دائرہ صرف عبادات کی حد تک ہے. نہیں، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. دین کیا ہے؟
مکمل ضابطہ حیات ہے. بس دین کا دائرہ جہاں تک ہے وہیں تک تصوف کا دائرہ ہے. جہاں تک جس چیز کو دین ایڈریس کرتا ہے، دین ڈیل کرتا ہے، وہاں تک دائرہ تصوف بھی ہے، وہاں تک تصوف بھی جائے گی. دین کے ظاہری احکامات جہاں تک جائیں گے وہیں تک تصوف بھی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ماحول کیا بن چکا ہے کہ تصوف ایک خاص قسم کا ماحول ہے، ایک دائرہ ہے، ایک خاص ماحول ہے، ایک خاص رنگ ڈھنگ ہے، بس یہ تصوف ہے، باقی دین ہے. میں نے خطاب کیا تھا خانقاہی نظام اور نظام سیاست، یاد ہے آپ کو؟ اس پر پورا خطاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے 2 حصوں پہ. وہ کیوں کیا تھا؟ اچھا، پہلے حصے میں یہ کیا تھا، پھر غوث الاعظم کانفرنس 2022 اس کو پھر آگے چلایا بات کو، اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورۂ پاک تصنیف غنیات الطالبین کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو تصور واضح کیا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ سیاست کون سی سیاست؟ سیاست محمدی. سیاست محمدی. جب سیاست محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب سیاست کا دائرہ شریعت کے دائرے میں، سیاست کا دائرہ جہاں تک ہے وہیں تک شریعت جائے گی، اور جہاں تک شریعت جائے گی وہاں پیچھے تصوف بھی ساتھ ہی جائے گی. اور اس کی ایک میں نے مثال دی تھی کہ سیاست کی بنیاد جب تک تزکیہ نفس پر بنی، سیاست کرنے والے باطنی طور پر حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا جانا، اس کا تصور حقیقتاً سمجھتے تھے، تو وہ کیا بنی؟ وہ خلافت راشدہ کہلائی. اور جب اسی پورے سسٹم میں سے تزکیہ نکل گیا، اخلاص نکل گیا، خلوص نکل گیا، باطنی حکام کی بجاوری ختم ہو گئی، تو وہ کیا بن گیا؟ خلافت، وہی سسٹم سارا. اس میں سے جب روح نکل گئی، تصوف شریعت کی روح ہے نا، تو وہ جب روح نکل گئی تو وہی سسٹم، نام بظاہر وہی رہا، کہتے اسے بعد میں خلافت ہی رہے، لیکن اس کو خلافت نہیں مانا گیا. وہ خلافت نہیں، پھر وہ ملوکیت ہو گئی. تصوف طریقت راہ ایسی ہے کہ یہ سیاست کو خلافت راشدہ بنا دیتی ہے. سیاست کو تصوف، یہ بڑا نقطہ اہم ہے. تصوف و طریقت یعنی باطنی احکامات کی بجاوری سیاست کو خلافت راشدہ بنا دیتی ہے. اور اگر یہ باطنی احکامات کی بجاوری، یہ اخلاص، یہ خلوص، یہ نکل جائے تو وہی خلافت ملوکیت بن جاتی ہے. ملوکیت رہ گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. جہاں تک شریعت وہاں تک تصوف. کیوں؟ جہاں تک ظاہری احکام وہاں تک باطنی احکام. جب کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن جاتا ہے، ووٹیں ڈالیں یا جس طریقے سے بھی، پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، جیسے بھی ہو، بن گیا. اب بننے کے بعد جب ہم ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ہم جو اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف سے چلے، سوسائٹی میں ویلفیئر کا تصور دے اور ویلفیئر اسٹیٹ بنائے، تو یہ جبھی ممکن ہے نا کہ اگر وہ باطنی شریعت کے باطنی احکامات کی بجاوری کرے گا، خود کو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ سمجھے گا.
جب اس میں خوف خدا ہوگا، اس میں خشیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اس کو ڈر ہوگا کہ میں حاضر ہوں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا، جس کو قبر حشر کی فکر ہوگی تو وہی کرے گا نا، ورنہ نمازیں تو یہ سارا کچھ تو ہوگا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ عمرہ بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، عوام دیکھے گی میڈیا پہ، لو جی ہمارا سربراہ مملکت آج عمرہ کر کے آیا، بارگاہ رسالت میں گیا، ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے، خانہ کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا، سب دیکھتے ہیں نا آپ، تو یہ سب کیا ہے؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ باطنی احکامات کے مطابق اس پورے نظام کو چلائے۔ اگر چلائے گا تو ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گی، اسی کو ریاست مدینہ بنا لیں گے آپ۔ تو تصوف و طریقت یا باطنی احکامات کی بجاوری سے ایک معاشرہ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ بن جاتا ہے۔ ائمہ تصوف نے اپنے تمام اعتقادات، تصورات، معمولات کی بنیاد قرآن و سنت کو ٹھہرایا۔ جیسے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ راہ یعنی تصوف صرف وہی پا سکتا ہے جس کے، توجہ سے سنیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ راہ تصوف صرف وہ پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن حکیم اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول ہو، اور وہ ان دو چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ نہ شک و شبہ کے گڑھوں میں گرے اور نہ ہی بدعت کے اندھیروں میں پھنسے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قول ہے، بڑا ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتا ہے، خاص طور پر سلسلہ علیہ چشتیہ، وابستگان چشتیہ، آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر۔ ایک تو حضرت جنید بغدادی کا قول آ گیا، جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے بھی شیوخ ہیں، ان کے بھی دادا شیخ ہیں۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چشتیہ کے بڑے معروف بزرگ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ، ان سے پھر آگے چلا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ مقرب حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ مشرب پیر حجت نمی شود، دلیل از کتاب و حدیث میں باعث۔ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں ہے، یہاں بات سمجھیں، شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں ہے۔ آج میں وہ بات کلیئر کر دیتا ہوں جو مبہم رہ گئی تھی۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، آپ کو چراغ دہلوی کہا ہی آپ کے علم کی وجہ سے جاتا تھا، بہت پائے کا علم تھا آپ کے پاس۔ کیا فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں ہے، دلیل قرآن اور حدیث ہونی چاہیے۔ کیا مطلب جی بتائیں؟ قرآن و حدیث۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے، شیخ کامل، شیخ طریقت کامل، اس کا مسلک، مشرب وہ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے، جب ہی تو وہ کامل کہلاتا ہے، جب ہی تو کامل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں ہوتا، دلیل حجت صرف قرآن و حدیث ہے، یعنی پابند ہے، شیخ طریقت بھی پابند ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات، معمولات، اطوار، ان تمام کو اسی دائرے کا پابند رکھے، قرآن و سنت، اور تمام جو ہمارے اکابرین مشائخ اولیاء اللہ بزرگان دین
وہ فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت ایسا ہی ہونا چاہیے جو شریعت و طریقت اور حقیقت کے احکام و آداب اور شرائط کا عالم ہو، کیونکہ اگر وہ عالم ہوگا تو خود کسی ناجائز چیز کے بارے میں نہیں کہے گا، خود کسی ناجائز چیز کے بارے میں نہیں کہے گا۔ یہاں میں ایک بات کو روکتے ہوئے بات سمجھانے کے لیے کہ آج کے دور میں یہ جو فتنہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے جو کہہ دیا بس حرف آخر ہے۔ اگر تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے تو حرف آخر ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پھر مرید ہونے کا فائدہ کچھ نہیں۔ اگر دلیل قرآن و حدیث ہے، اور اگر دلیل قرآن و حدیث نہیں ہے، پھر اگر پیر کے پیچھے چل رہے ہیں تو پھر گمراہی ہو جائے گی۔ جب پورے 1400 سال کا ذخیرہ علم ایک بات کی نفی کر رہا ہے، 1400 سال کا متقدمین، اکابرین، مجتہدین، ان کا ذخیرہ علم وہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے اور وہاں سے کوئی دلیل نہیں مل رہی۔ قرآن و حدیث کی تو بات وہ تو اوپر چلی گئی نا، قرآن و حدیث تو اوپر کی بات ہے، جس کے اوپر امت کا اجماع نہ ہو، علماء کا اجماع نہ ہو، جس پر 1400 سال کا ذخیرہ علم دلیل نہ بن رہا ہو، ایسی بات کہ جس کے اوپر علماء حق ایک خاص موقف رکھتے ہوں اور تنبیہ کر رہے ہوں، منع کر رہے ہوں، سمجھا رہے ہوں، بتا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک پیر ایسی بات کرے کہ جس کی دلیل نہیں ہے کوئی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ آثار صحابہ، نہ متقدمین، نہ متاخرین، نہ اکابرین، نہ مجتہدین، کوئی بھی اس بات کی کوئی دلیل نہ ملتی ہو کہیں سے، لیکن وہ پیر جو ہے وہ وہی بات کرے بضد ہو کر، باوجود کس بھی وجہ سے وہ بات کرے، اور اس کے جو مریدین ہیں وہ کہیں نہیں کیونکہ ہمارے پیر نے کہہ دیا ہم تو یہ مانیں گے۔ یہ گمراہی ہو جائے گی، پھر یہ گمراہی ہوگی۔ یہ چھوٹے موٹے معاملات میں پیر کوئی کام کہہ دیتا ہے، آج کل جو ماحول ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوری امت کا جہاں متفق کا اصول ہو، متفق کا اصول ہو، ایسی بات جو متفقہ طور پر کہی گئی ہو، وہ ایک پیر اٹھتا ہے وہ ایسی بات کر دے اور اس کے جو آگے جتنے بھی مرید ہیں ہزاروں لاکھوں، وہ کہیں جی قرآن و حدیث اور علم گیا ایک طرف، ہم تو اپنے پیر کی بات مانیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں ہوتا، حجت صرف قرآن و حدیث ہے۔ 1400 سال جمی علماء، جمی اولیاء، اہل حق وہ کسی خاص معاملے پر کہیں کہ خاموش رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر خاموشی توڑنی ہے نہ ادھر توڑنی ہے، نہ گالی دینی ہے، نہ تان و تشنیع کرنی ہے، نہ برا بھلا کہنا ہے، اور نہ فضائل بیان کرنے ہیں، مناقب بیان کرنے ہیں۔ متفق کا اصول بنا دیا کہ منع، خاموش، جسے عقیدہ اہل سنت میں کف لسان کہا جاتا ہے، کف لسان۔ تو یہ جو کف لسان ہے، اب یہ ایک اصول ہے متفق کا۔ اگر کوئی شیخ طریقت اس اصول کو ڈسٹ بن میں ڈال کے کہ میں نہیں اس کی پرواہ کرتا، تاریخ ہے میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، بس میں نے یہ کہہ دیا، میرا ذوق یا میرا شوق یا میرا پیچھے کچھ بھی ہو اس کی وجہ سے میں نے یہ کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اور جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر کے بس جی وہ پیر کہہ دے کہ جی
इस चीज़ पर हमारी आंखें बंद हैं, हम इसको हुज्जत कैसे मान लें? भाई आपकी आंखें बंद हो सकती हैं, 2 साल से किसी ने आंखें बंद नहीं करवाई उस स्पेसिफिक चीज़ पर, उस खास बात पर या खास एक, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस पर आंखें बंद? आप उस चीज़ को मेयार कैसे बना सकते हैं? या आपके कहने से वो मेयार कैसे बन जाएगा? या आपके कहने से वो दलील कैसे बन जाएगी? इसलिए कि आपके मानने वाले बहुत हैं। हमारे बड़ों ने तो ये असूल बताया। क्या आप हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से बड़े हो गए हैं? क्या हजरत जुनैद बगदादी से बड़े हो गए हैं आप? क्या उनसे बड़े पीर हो गए हैं आप? हजरत जुनैद बगदादी का मुकाम ज़्यादा है या सन 2022-23 में कोई ऐसा पीर है जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनका मुकाम ज़्यादा है? हजरत जुनैद बगदादी, हजरत शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी और अकाबरीन हमारे, उन्होंने कहा कुरान और हदीस दलील है बस, और शेख तरीक़त का मसलक हुज्जत नहीं है। और यहाँ जोर देकर बात की जाती है मसलक फ़लाँ, मसलक फ़लाँ। मसलक के फ़लाँ तो हम जब माने ना कि अगर दलील कुरान और हदीस से हो, जहाँ तक कुरान और हदीस से इस्तेंबात करते हैं उसका इनकार कोई नहीं करता, कोई मुनकर नहीं है उन तसव्वुरात का। जो चीज़ें कुरान और हदीस से अक्स की गई हैं उसका इनकार कौन करता है? हमारा तो मशरब, हमारा तो तरीका, और अहले इल्म जो होते हैं, मुहक्किकीन जो होते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है? वो तो इस चीज़ से बेनियाज होते हैं कि बात करने वाला कौन है, बात करने वाला कौन है, उसका मसलक क्या है, उसका अकीदा क्या है। नहीं, बात कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस के मुताबिक है तो बात दुरुस्त है, बात ख़त्म। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं उस मिजाज का शख्स हूँ, मुहक्किक होना और एतदाल पर रहना ये दो अलग चीज़ें हैं। मुहक्किक होना एक ख़ास मखसूस तरीके से किसी चीज़ की तहकीक करना, लेकिन एतदाल पर रहना, गैर जानिबदार रहना, गैर मुतासिब रहना, बाइस होके कोई फ़ैसला ना करना, ये है असूल। उसकी तहकीक मोतबर होगी जो मुतासब ना होगा। उसकी एक मिसाल कि वो बातें जो कुरान और हदीस में और मुत्तफ़िक़ा हैं, यानी अक़ीदा अहले सुन्नत, अक़ीदा अहले तरीक़त में और दूसरे अक़ीदे वालों जो बातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुसलमान हैं, उसमें आप अगर किसी दूसरे आलिम दीन का हवाला दे देते हैं तो इसमें क्या कबाहत है? कोई ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे मैं कोई बात कर रहा हूँ, उसमें मैं हवाले के तौर पर अल्लामा इब्न तैमिया को अगर मैं कोट कर देता हूँ, इसमें क्या हर्ज है? कुरान और हदीस की रोशनी में उनका कौल लेके आ रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं है। हमारा उनसे इल्मी इख्तलाफ है? इसी बुनियाद पर तो हमारे रास्ते जुदा हैं, लेकिन उस इल्मी इख्तलाफ को नफ़रत की बुनियाद पर तहकीर करते हुए या इस तरह की, ये चीज़ नहीं। मुहक्किक इन चीज़ों को नहीं खातर में लाता, और यही तरीक़ रहा है जो हक बात करने वाले उलमाए हक होते हैं, वो इसी तरह सोचते हैं, इसी तरह देखते हैं। इसी तरह और भी दीगर जो अकाबरीन गुज़रे हैं उलमा, उनका भी हम हवाला देते हैं। तो ये ज़िमनन बीच में ज़िक्र आ गया कि बड़े ये कहते हैं कि शेख तरीक़त का मसलक हुज्जत नहीं है, हुज्जत कुरान और हदीस से होनी चाहिए। यही वजह है, तमाम अहबाब जो मौजूद हैं, आप भी और आप भी जो सुनने वाले हैं, ये वजह है कि मैंने ये टॉपिक छेड़ा। आप लोगों के जहन में एक बात आई होगी, ये जो वीडियो के ज़रिए मेरी बात सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर से मेरी बात सुन रहे हैं, कि क्या ज़रूरत पेश आई
اس ٹاپک پر بات کرنے کی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ پتہ ہو، وابستگان کو پتہ ہو، مریدین کو پتہ ہو کہ ہمارے شیخ کا مسلک قرآن و حدیث پر مبنی ہے. کیونکہ اگر اس طرح کا کوئی قول یا یہ قول آپ کو کوئی بتا دے، ہوتا یہ ہے، واردات ہوتی ہے نا، پہلے وہ بیس بنائیں گے، 10 باتیں آپ کو ادھر ادھر کی بتائیں گے، سنائیں گے، سمجھائیں گے، اس کے بعد پھر سارا کچھ کرنے کے بعد کہیں گے کہ حضرت جنید بغدادی یہ کہتے ہیں، آپ کے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی یہ کہتے ہیں کہ مشرب پیر حجت نمی شبد، وہ تو یہ کہتے ہیں، تو تم کیسے آنکھیں بند کر کے پیر کے پیچھے چل رہے ہو؟ اب وہ جو مرید ہوتا ہے بیچارہ، اس کے نزدیک پیر کا ایک تصور مخصوص بنا ہوتا ہے. وہ یہ پیر اٹھتا کیسے ہے، پیر بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پہنتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے، لیٹتا کیسے ہے، ملتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے، اس کی نجی زندگی کیسی ہے، یہ تمام چیزیں وہ کیونکہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ ہے تو بات تو کسی حد تک صحیح ہے. پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے مسلک پر. وہ جو پیر صاحب کی جو معمولات ہیں، وہ کہتا ہے یہی تو ان کا مسلک ہے، پھر اس کا مطلب یا عرس ہے یا معمولات ہیں یا دیگر معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ مسلک ہے. تو یہ تو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں لگتا مجھے، یہ تو مجھے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں لگتا. اب کیونکہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں، حجت قرآن و حدیث ہے، تو یہاں سے وہ دلیل پکڑ لیتا ہے. میں کیوں مانوں بھائی؟ میں اس بات کو کیوں مانوں؟ پھر ایسے لوگ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. کن لوگوں کا؟ جو کہتے ہیں کہ ہم علمی کتابی ہیں، ہم نہ وہابی ہیں نہ بابی ہیں، ہم علمی کتابی. ایسے لوگوں کا پھر یہ لوگ سافٹ ٹارگٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ متزلزل ہوتے ہیں پہلے ہی. جب ان کو اس طرح کی چند باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ فوراً وہ کہتے ہیں لو بات تو یا انہوں نے کی ہے. ہمارے عقیدے کے جو نٹ قابلے جو ہیں، پیچ وغیرہ جو کسے ہیں تو انہوں نے کسے ہیں. ہم تو بہت اس معاملے میں ڈھیلے تھے، کیونکہ ہم جنہوں نے بتانا ہے ہم بتاتے ہی نہیں ایسی باتیں. ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے رہتے ہیں ہر وقت. ہم یہ بنیادی باتیں سمجھاتے نہیں ہیں اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو. جب یہ باتیں نہیں بتاتے ہیں تو جب واردات ہوتی ہے تو وہ بیچارے اپنا دفاع نہیں کر پاتے، تو علمی طور پر، فکری اعتقادی طور پر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر جاتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں. لو بھائی بتائیں کیا کریں، بس پھر وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے کہا یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ شریعت اور طریقت، شریعت اور تصوف، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کا آپس میں کیا ربط و تعلق ہے شریعت کی روح سے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، دین اسلام کی اصل چیز، بنیادی چیز وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. دین اسلام کی اصل چیز کیا ہے؟ شریعت. اور طریقت کیا ہے؟ شریعت اصل چیز ہے اور طریقت ہے فرو. دوسرے لفظوں میں اس کی تشریح و تعبیر، اس کی مزید وضاحت شریعت کی، اس کی مزید گہرائیوں میں جانے کا نام پھر وہ طریقت ہے. پہلا کانسیپٹ تو بتا دیا نا کہ باطنی حکام. دوسرا کہ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ کہ اصل وہ ہے، اس کی فرو طریقت ہے. شریعت جو ہے، شریعت ہے منبع. منبع سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیں یہ روشنی ہے، یہ بلب جل رہا ہے نا، اس کا سائز آپ جتنا بھی بڑا کر لیں، آپ اس کا ہول جو اوپر چڑھا ہوا ہے بلب کا، یہ جتنا مرضی بڑا ہو، اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جہاں سے روشنی نکلتی ہے. یہ تو دوسرے ہیں نا کوٹڈ بلب ہیں، وہ جو ٹرانسپیرنٹ پہلے آپ نے دیکھے ہوں گے 100 واٹ کا بلب، وہ بلب کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک باریک سی تار ہوتی ہے، روشنی وہ تار میں سے نکل رہی ہوتی ہے، اوپر والا جو گلاس ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، اس کو پھر پھیلاتا ہے بس. تو وہ جو تار ہوتی ہے جہاں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے وہ منبع کہلاتی ہے، وہ ہے منبع. بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی لائٹ کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اصل میں روشنی کا ذریعہ ہے، وہ منبع کہلاتی ہے. باقی اوپر جو جتنا مرضی بڑا شیشہ گلاس چڑھا دیں، وہ اس کے، یہ گاڑی کا جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے اتنے بڑے سائز کی ہوتی ہے، اس کے اوپر کتنی پرتیں، کتنے اس کے اوپر لیئرز ہوتی ہیں شیشوں کی، گلاسز کی، کہ اس روشنی کو مختلف انداز میں ریفلیکٹ کر کے وہ روشنی تیز کر دیتی ہیں. ایسا ہی ہے، اس کو آپ کھولیں تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوتا ہے. اب اس بلب کو توڑیں، آپ بلب کو توڑیں گے تو اس میں ایک باریک سی تار ہے، بس وہ جو باریک سی تار ہے نا، اصل میں لائٹ وہ ہے، باقی اس کے اوپر جو چڑھایا جا رہا ہے وہ اس روشنی کو تیز کر رہا ہے، یعنی اس کے فائدے میں اضافہ کر رہا ہے، اس سے مزید استفادہ کرنے کے لیے اس میں اور ایڈیشن ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز وہ روشنی ہے، وہ منبع ہے. تو یہ جو شریعت ہے یہ دین کا، روشنی کا وہ منبع ہے کہ جس کے اوپر پھر مختلف گلاسز لگا کے اس کو اور انہینس کیا جا سکتا ہے، اس روشنی کو اور بڑھایا جا سکتا ہے، جتنا بڑھا لیں آپ مختلف گلاسز اور شیشے اور اس میں ایڈیشن کر کے، لیکن مین منبع جو ہے وہی رہے گا. یہ ایک مثال دے کے میں نے بات سمجھائی. تو شریعت منبع ہے، سرچشمہ ہے. سرچشمہ پہاڑوں میں سے جو پانی نکلتا ہے وہ دریا بن جاتے ہیں، آگے جا کے ندیاں، جھیلیں بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، چشمے سے نکلنے والا پانی آگے جا کے چاہے ندی کا روپ دھار لے، لیکن وہ جو ایک سوراخ میں سے، اتنے سے سوراخ میں سے وہ جو پانی نکل رہا ہے، وہ جو سوراخ سے پانی نکل رہا ہے، پتھر میں سے پانی جو نکل رہا ہے، وہ سر چشمہ، چشمے کا وہ سر ہے، اصل ہے. بس وہ پانی نکل رہا ہے، آگے وہ پانی جا کے پھر ندی بن جائے، دریا بن جائے، جھیل بن جائے، کچھ بھی بن جائے. اب کوئی کہے کہ اصل چیز تو جھیل ہے. بھئی جھیل تو اصل چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سرچشمہ ہی پیچھے سے نہ ہو تو پھر جھیل کہاں سے وجود میں آئے گی؟ وہ دریا، وہ ندی کیسے وجود میں آئے گی؟ اصل چیز تو پیچھے سے وہ جو پانی آ رہا ہے. اب وہ چاہے اتنے سے سوراخ سے آ رہا ہو، اتنے سے سوراخ سے آنے کے بعد پورا دریا بھر دے وہ، تو سرچشمہ وہ ہے. کیا؟ شریعت سرچشمہ ہے، منبع ہے، اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا ہے. اور طریقت کو شریعت سے جدا کرنے کا مطلب وہی ہے جیسے میں نے بات میں سمجھا دیا کہ اتنی بڑی ہیڈ لائٹ ہے گاڑی کی، اس میں سے آپ بلب نکال دیں، اب وہ جو اتنا موٹا مہنگا شیشہ اوپر چڑھایا گیا ہے وہ کیا کرے گا؟ روشنی دے گا؟ بلب کے اندر سے وہ جو منبع ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے، کہتے ہیں بلب فیوز ہو گیا، تو وہ اتنا بڑا اوپر شیشہ لگا سارا کچھ، وہ کیا کس کام کا ہے؟ بیکار ہو گیا نا. تو اصل میں شریعت ہے. شریعت کو اگر آپ نے مائنس کر دیا نا، شریعت کو مائنس کر دیا تو کوئی طریقت نہیں ہے، کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی فقیری نہیں ہے، کوئی درویشی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی معرفت نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے، باتیں ہیں، بحثیں ہیں بس، اگر اس میں سے شریعت مائنس ہو گئی. یا یہ کہہ لیں کہ شریعت وہ ایک ہے. شریعت کیا ہے؟ وائٹ بورڈ پر لکھ دیا ایک، وہ ہے شریعت. آگے جو صفر لگانے ہیں آپ نے وہ پھر طریقت ہے، وہ حقیقت ہے، وہ معرفت ہے، وہ مدارج ہیں، وہ روحانیت کے بلند مدارج ہیں، وہ جو پھر آپ نے ایڈ کرتا جانا، زیرو لگاتے چلے جائیں. لیکن اگر اس کے پیچھے سے ایک ہٹا لیا تو پھر کیا ویلیو آئے گی؟ زیرو.
آپ نے 100 زیرو لگا لیے، پیچھے سے سب سے پہلے ایک ہٹا لیں بس، وہ ایک ہٹ گیا تو اتنے سارے زیرو کس کام کے ہیں؟ تو شریعت کیا ہے؟ وہ ایک ہے جو ہم اس کے پھر آگے زیرو لگائیں گے، وہ آپ کی پریکٹسز ہیں، وہ روحانی مدارج ہیں، وہ پھر اخلاص ہے، جو بھی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنا کس کے ساتھ ہے؟ را مٹیریل آپ کے پاس کیا ہے جس سے پروڈکٹ تیار کرنی ہے؟ وہ شریعت ہے۔ را مٹیریل جتنا اچھا ڈالیں گے پروڈکٹ اتنی اچھی تیار ہوگی۔